अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैंने कहीं पढ़ा था कि खूबसूरत औरतें, लेकिन ज़रा रुक जाइए, पढ़ने से क्या होता है? हम ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें पढ़ते ही रहते हैं। ज़रूरी तो नहीं कि इंसान हर चीज़ का असर कबूल ही करे। ये तो मेरे अंदर न जाने कौन सी आदत समा गई है, हर बात में सोचना और घंटों सोचना। यमनी मुझसे कहती है कि दुनिया में सबसे फालतू टाइम यशरा के पास है। एक तो मेरा नाम न जाने किसने रखा है यशरा, इसका मफहूम है समझदार, फहम वाली, और ये हमारी अम्मी जान को खप्त है अच्छे अच्छे मायने देख के नाम रखने का। मुझसे बड़ी यमुना है जो बहुत सादतमंद और नेक है। मैं तो उसे प्यार से यमनी ही कहती हूँ। और हकीकी बात यह है कि उससे ज़्यादा फर्मा बरदार लड़की मैंने नहीं देखी। अगर अम्मी जान आधी रात को भी आवाज़ देंगी तो वो 1 मिनट में खड़ी हो जाएगी। जी अम्मी। अम्मी उससे तो बहुत ही खुश रहती हैं। नाखुश तो वो मुझसे भी नहीं है, लेकिन बात यह है कि उन्हें मेरी समझदारी बाज़ औक़ात समझ में नहीं आती। समझ में तो खैर मुझे भी अपना आप नहीं आता, लेकिन ये कोई ऐसी बात नहीं। हम में से अक्सर लोग अपने आप को जान ही नहीं पाते, लेकिन मैंने यही देखा है कि हम में से अक्सर लोग ज़िंदगी महज ज़ाया करते हैं। अब मैं अम्मी को ही देखती हूँ। अम्मी ने उस ज़माने का इंटर किया हुआ है जब लड़के ही ये तालीम हासिल करते थे, लेकिन क्या फ़ायदा हुआ ज़रा जो उन्होंने उस तालीम से फ़ायदा उठाया हो। सारी ज़िंदगी उन्होंने घर के अंदर घन चक्कर बन के गुजार दी, और अब अम्मी चाहती हैं यही काम मैं भी करूं। पता नहीं उन्होंने मुझे एमए इकोनॉमिक्स किस लिए करवाया है। आजकल घर में रोज़ाना इसी बात की टेंशन हो जाती है। यमनी का तो ख्याल है कि अम्मी की बात बिल्कुल सही है, आखिर तुम्हें जॉब की ज़रूरत क्या है, हमारे पास सब कुछ है। अब पता नहीं सब कुछ से उसकी क्या मुराद है। मुझे तो यूँ लगता है कि ज़िंदगी गुजारने की ज़रूरी चीज़ें तक हैं नहीं, बाकी को छोड़िए। बस एक सब्र का नात ही था जो घर में वाफर मकदार में मौजूद था। ताया जान आए तो मैंने उनसे भी इजाज़त ले ली। भाभी इसका शौक़ है तो इसे करने दें, थोड़े दिनों बाद शौक़ ख़त्म हो जाएगा। और अम्मी को यह गम था कि यशरा के सर से कोई भूत मुश्किल से ही उतरता है। इसके भूत भी इसी की तरह ढीठ हो जाते हैं। जो बात इसके दिमाग में समा गई तो मुश्किल से ही निकलेगी। लेकिन बस इतना हुआ कि अम्मी ने ताया जान के कहने पे इजाज़त दे ही दी। हालांकि अगले ही दिन शहबाज का फ़ोन आ गया। देखो यशरा, तुम हरगिज़ जॉब नहीं करोगी। मगर किस लिए, वजह क्या है आखिर? तुम हर बात की वजह पूछने क्यों बैठ जाती हो? जब मैंने कह दिया तो कह दिया। अच्छी धौन से भाई कि जब तुम जानते भी हो कि मैं यूं ही किसी के रोब में आती भी नहीं हूँ। मैं किसी नहीं हूँ। शहबाज ठीक ठाक तब उठा। अच्छा बात क्या है ये तो बताओ, मैंने सुलह जो अंदाज में कहा। अब्बा जी ने सुबह मुझे नाश्ते पे बताया कि वो अपनी लाडली भतीजी को जॉब की इजाज़त देकर आए हैं। मैंने उसी वक्त नाश्ता छोड़ दिया और तुम्हें फ़ोन किया। तो तुम्हें नाश्ता नहीं करने का गुस्सा है? मैंने उसे छेड़ा। यहाँ आ जाओ, मैंने भी नाश्ता नहीं किया। ऐशी मैं कह रहा हूँ तुम जॉब नहीं करोगी। देखो शहबाज, बात यह है कि जॉब तो मुझे करना है। मैंने इकोनॉमिक्स में पोजीशन इसलिए नहीं ली कि मैं घर बैठ के झक मारूं। इसके अलावा और कोई बात है तो बोलो। क्या बोलूं? तुमने कभी किसी की बात सुननी है? उसका लहजा शिकस्त खुर्दा था। शहबाज बकवास नहीं करो, सारी बातें तो मानती हूँ, अब तुम क्या चाहते हो? बात मेरे चाहने की भी नहीं है। तुम अम्मी की फितरत तो जानती हो ऐशी। अभी तो मैंने घर में रिश्ते की बात भी नहीं चलाई कि पहली मुखालफत की दीवार तुमने उठानी शुरू कर दी। उसने रिसीवर रख दिया। मैंने सर झटक के नाश्ते की तरफ मुतवज्जो होना चाहा, मगर नाश्ता करने में मेरा दिल नहीं लगा। शहबाज और मेरे दरमियान ना समझ में आने वाला एक रिश्ता था। हम लोग बचपन से साथ रहे। वो मुझसे 4 साल बड़ा था, मगर वो सारी कज़न्स को छोड़ के सिर्फ मेरा ही ख्याल रखता था, और अब भी उसका वही हाल था। अपने मुतालिक मुझे सिर्फ इतना पता था कि सारे कज़न्स में मुझे शहबाज से ही बातें करना अच्छा लगता था। ये तो उम्र के मदारिज तय करने पे पता चला कि सोचना भी सिर्फ उसी के मुतालिक अच्छा लगता था।
اس دن اس انکشاف نے خود مجھے بھی ہلا ڈالا تھا، لیکن کیا کیا جائے کہ ہر معاملے میں ساتھ دینے والا دل اس معاملے میں بہت بے مہر سا بن جاتا ہے۔ کتنے ہی دن میں نے اپنے دل کو سمجھانے میں گزارے اور دل کا حال کچھ میری فطرت جیسا ہی ہو گیا، یعنی سننا بھی سب اور سمجھ پر بھی نہیں سمجھنا۔ تنگ آ کر میں نے سب کو سب کے حال پہ چھوڑ دیا اور جاب کی تلاش کرنے لگی۔ یہاں پہ بھی تایا جان نے ہی مدد کی اور انہی کی وجہ سے مجھے اچھی جاب بھی مل گئی۔ یوں بھی ابو کے مرنے کے بعد ہر معاملے میں ہمارے سرپرست تایا جان ہی تھے۔ جب پہلے دن میں آفس سے گھر آئی تو سامنے ہی شہباز بیٹھا ہوا تھا۔ ہیلو، اس نے میرے چہرے پہ نظر ڈالی۔ میں نے بلا وجہ ہی اپنے چہرے سے پسینہ پونچھا۔ مجھے احساس تھا کہ پورے راستے بس کے ہچکولے اور گرد و غبار نے میری کیا حالت بنا دی ہوگی۔ تھک گئی ہو؟ ظاہری سی بات ہے، میں چڑ گئی۔ یعنی کمال ہے، اگر 8 گھنٹے ایک سیٹ پر آپ بیٹھے رہے ہوں گے، اس کے بعد ہماری خوبصورت سڑکوں کے ہچکولے، تم تپ کیوں رہی ہو؟ اس نے رسان سے کہا۔ میں کیوں تپوں گی فضول میں؟ اچھا بکواس کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے تازہ پانی کے بہت سارے چھینٹے منہ پہ مارے، تب کہیں جا کر جان میں جان آئی۔ شہباز، ایک کام کر دو۔ کیا؟ ایک کپ چائے پلا دو۔ کیا دماغ خراب ہے؟ پلا دو بھائی، یمنی سو رہی ہے، ورنہ کوئی ضرورت نہیں تھی تم سے کچھ کہنے کی۔ اچھا مرو مت، پلا رہا ہوں۔ ویسے میں نے آج تک کبھی چائے نہیں بنائی، اور یہ جو تم ہر تھوڑی دیر بعد کپ ہاتھ میں اٹھائے پھر رہے ہوتے ہو، تو کیا تائی جان کا یہی کام رہ گیا ہے کہ تمہیں چائے بنا بنا کے پلاتی رہے؟ تمہیں تو کبھی توفیق نہیں ہوگی کہ کبھی آ کر میرا کمرہ ہی دیکھ جاؤ۔ مجھے کیا ضرورت ہے دیکھنے کی؟ میں تو چاہ رہی ہوں کہ تم وہاں سے بھی چلے جاؤ جہاں بلا اجازت آگے ہو۔ میں نے دل ہی دل میں گہری سانس لیتے ہوئے سوچا کہ اب دل میں شہباز ہی براجمان تھا۔ تم نے اتنی گہری سانس کس لیے لی ہے؟ بس چائے تیار ہے۔ اس نے گرما گرم بھاپ اڑاتا ہوا کپ میرے سامنے رکھ دیا۔ شکریہ۔ میں نے چائے کا کپ ہونٹوں سے لگایا تو مجھے دن میں تارے نظر آ گئے۔ یوں لگ رہا تھا دودھ اور شکر کا ملغوبہ اس نے میرے سامنے بنا کے رکھ دیا ہو۔ پتہ ہے، میں تو کافی میکر سے ہی بناتا ہوں۔ میں نے اس میں ٹی بیگز ڈال دیے اور چائے تیار۔ تمہیں بھی بعد میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اپنا سارا انتظام میں نے کیا ہوا ہے۔ ویسے چائے کیسی ہے؟ بہت اچھی، اگر اس کا نام چائے کے علاوہ کچھ اور ہے تو تمہیں تو کبھی دل رکھنا نہیں آئے گا۔ کسی کا دل رکھنے کی حماقت کرنی بھی نہیں چاہیے۔ میں باتیں تو کر رہی تھی مگر میرا ذہن جیسے سو رہا تھا۔ سارا دن کے تھکے ہوئے جسم کو آرام اور چائے کیا ملی۔ میں پاؤں وہیں بیچ والی ٹیبل پہ رکھ کے کب سوئی مجھے خود بھی ہوش نہیں رہا۔ شہباز نے ایک نظر اسے دیکھا، وہ واقعی بے خبر ہو گئی تھی۔ اس نے اٹھ کر پیڈسٹل فین کا رخ اس کی طرف کیا تاکہ کم از کم مچھر تو نہ کاٹیں۔ ڈریم لائٹ آن کی اور دروازہ بند کر کے خاموشی سے باہر نکل آیا۔ باہر سے اب کھٹ پٹ شروع ہو گئی تھی۔ اس کا مطلب تھا یمنا جاگ گئی ہے۔ یشرا آ گئی؟ وہ آئی بھی ہے اور سو بھی گئی۔ ارے اتنی جلدی؟ میں تو اس کے لیے چائے بنا رہی تھی۔ بیٹھی، آپ بھی پی کے جائیے گا، اس نے دودھ کی پتیلی اٹھاتے ہوئے کہا۔ ہیں، یہ کیا؟ سارا دودھ کہاں گیا؟ خالی پتیلی ایک دم سے اٹھ کر ہاتھوں میں آ گئی تھی۔ وہ تو میں نے چائے بنا لی تھی۔ آپ نے؟ مگر کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی بہن صاحبہ بہت تھکی ہوئی آئی تھی اور انہوں نے مجھ سے چائے کی فرمائش کی۔ شہباز بھائی، میں تصور کر سکتی ہوں کہ کیسی چائے بنی ہوگی۔ توبہ! اور یشرا نے پی بھی لی؟ بھائی تو بنائی کس نے تھی؟ اگر وہ محترمہ نہیں پیتی تو آج وہ ساری چائے ان محترمہ کے سوٹ پہ ہوتی۔ یمنا نے محبت سے شہباز کو دیکھا۔ سبھی ان دونوں کی محبت کو جانتے تھے۔ یشرا نے گو کہ کبھی اقرار نہیں کیا تھا، لیکن اس کی بہت پیاری سی بہن اگر کسی کی بات مانتی تھی تو وہ شہباز ہی تھا۔ اول تو وہ خود اتنی سمجھدار سی تھی کہ کسی کو کبھی کچھ کہنے کی ضرورت نہ پیش آئی تھی۔ یہ پہلا موقع تھا جب امی نے اس کی کوئی بات ماننے میں تامل کیا تھا۔ حالانکہ یمنا یعنی یشرا کی یمنی کو پتہ تھا کہ اب تھوڑے سے پیسوں میں گزارا کس قدر مشکل ہو چکا تھا۔ دونوں کی شادیاں سر پہ کھڑی تھیں اور نچلا پورشن جو انہوں نے کرائے پہ اٹھایا ہوا تھا
اس کا کرایہ اتنا بھی نہیں تھا کہ پورے مہینے آرام سے گزر بسر ہو سکے۔ پتہ نہیں ایک زندگی گزارنے کے کتنے لوازمات ہونے چاہیے۔ خلاف توقع سب سے عجیب بات یہ ہوئی کہ تائی جان نے اس کی نوکری پہ کوئی اعتراض نہیں کیا۔ ہاں ہاں بہت اچھا ہے، انہوں نے فراخ دلی سے کہا۔ آج کل کی لڑکیاں اتنی محنت سے تعلیم حاصل کرتی ہیں، اس لیے تھوڑا پڑھتی ہیں کہ ساری ڈگریوں کو چولہے میں جلا دیا جائے۔ امی تو ٹکر ٹکر تائی جان کا منہ ہی دیکھتی رہیں۔ ہر بات میں سو سو کیڑے نکالنے والی جٹھانی نے نہ صرف یہ کہ اعتراض نہیں کیا بلکہ حوصلہ افزائی بھی کی تھی۔ اگلے دن شہباز آیا تو بہت خوش تھا، یعنی کمال ہو گیا، ہم جس بات کو بڑی سمجھ رہے تھے وہ تو معمولی سی بھی نہیں نکلی۔ یشرا، اس سچویشن کے لیے کوئی شعر ہے؟ ہاں، اس نے فائل بند کرتے ہوئے جواب دیا۔ بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو ایک قطرہ خون نہ نکلا۔ تائی جان کے لیے اس سے اچھا شعر ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ بہت افسوس کی بات ہے، تم اپنی مستقبل کی ساس کے لیے اس قسم کے جذبات رکھتی ہو، شہباز نے افسوس سے کہا۔ تو شعر سنانے کی فرمائش بھی تمہاری طرف سے ہی تھی، اس نے بھی جل کے جواب دیا۔ کیا بات ہے، تم آج کل کڑھنے بہت لگی ہو۔ نہیں، تمہارا وہم ہے۔ اس نے کتاب اپنے منہ پہ رکھ لی۔ وہ روزانہ ہی تو تھک جاتی تھی اور وہ تھکن جیسے آہستہ آہستہ چہرے پہ ثبت ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے شوقیہ جاب نہیں کی تھی کہ اسے چھوڑ دیتی، لیکن بات یہ تھی کہ ابھی راستوں کے کانٹوں سے آشنائی پیدا نہیں ہوئی تھی۔ روزانہ ہی کوئی نہ کوئی بات ایسی ہو جاتی کہ اس کا دل چاہتا ریزائن منہ پہ مار کے آ جائے۔ منہ پہ مارنا، اسے یہ لفظ کبھی بڑا پسند تھا۔ وہ تو اکثر یمنا کو بھی بس یہی مشورہ دیتی۔ اگر وہ بیچاری کبھی کوئی کپڑا یا کوئی چیز خراب لے آتی تو اس کا جواب یہی ہوتا، تم نا یہ چیز دکاندار کے منہ پہ مار دینا۔ اور اب جاب کرنے کے بعد اس کا خیال تھا کہ جہاں اس قسم کے آفیسر ہوں، ایسی جاب تو ان کے منہ پر مار دینی چاہیے۔ پتہ نہیں وہ کون سے آفس ہوتے ہیں جہاں ورکر لڑکیوں پر کوئی باس فریفتہ ہو جاتا ہے اور پھر چٹ منگنی پٹ بیاہ والا معاملہ ہو جاتا ہے۔ کہانیوں فلموں میں ہی ہوتا ہے۔ اسے تو اپنے آفس میں سبھی خرانٹ اور زہر لگتے، اور ایک بات بھی ہے کہ سب کی آنکھیں بھی خراب تھیں، اس نے کسی ایک کی آنکھ میں بھی اچھائی نہیں دیکھی۔ سوچتے سوچتے پھر اس کی آنکھیں بند ہونے لگی۔ اب یہ فاؤل نہیں ہوگا، فوراً آنکھیں کھولو۔ شہباز، بہت نیند آ رہی ہے۔ اس نے منہ پہ ہاتھ رکھ کے جمائی روکی۔ نہیں نہیں، ہرگز نہیں۔ شہباز کا لہجہ ہٹ دھرم تھا۔ یہ کون سا نیا طریقہ سیکھ لیا ہے؟ کرسی پہ دونوں پاؤں سمیٹے، سر ٹکایا اور سو گئی۔ میں سچ بتا رہا ہوں، تمہاری یہی عادت رہی تو سمجھو اگلے مہینے تمہیں نوکری سے ہی نکال دیا جائے گا۔ تمہارا تو دماغ خراب ہے۔ میرا باس بہت سخت آدمی ہے اور اس کی آنکھیں بھی بہت تیز ہیں، ہم لوگ ایسا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تم نے اپنے آفس جیسا ماحول سمجھ رکھا ہے، وہ بڑبڑائی۔ کیوں؟ کیا ہم اپنے آفس میں سوتے رہتے ہیں؟ سوتے تو نہیں رہتے، لیکن کچھ نہ کچھ آرام تو ضرور کرتے ہوگے، تبھی تو دماغ اتنا فریش ہوتا ہے کہ روزانہ میرے کان کھانے آ جاتے ہو۔ قسم سے آفس سے آنے کے بعد میری تو اتنی بھی ہمت نہیں ہوتی کہ کسی سے مسکرا کر دو باتیں بھی کر سکوں یا ٹی وی کا کوئی پسندیدہ پروگرام ہی دیکھ لوں۔ پھر تمہارے اندر اتنا شاننا کہاں سے آ جاتا ہے؟ شہباز کچھ دیر سے دیکھتا رہا، اس کا چہرہ جسے واقعی کملا سا گیا تھا۔ اب وہ اسے کیا بتاتا کہ مرد کیوں نہیں تھکتا۔ ایک تو اس لیے کہ اس میں قدرتی طور پر مضبوطی ہوتی ہے، دوسرے یہ کہ اس کا کام یہی ہے، اور تیسری سب سے بڑی بات یہ کہ معاشرہ مردوں کا ہے۔ ایک عورت جب جاب کرتی ہے تو سب سے زیادہ اعصابی دباؤ کا شکار ہی رہتی ہے۔ ایک عورت جب نوکری کرتی ہے نا تو سب سے پہلے اعصابی دباؤ کا شکار ہوتی ہے، پھر بتدریج ذہنی جسمانی سب اتنے مکس اپ ہو جاتے ہیں کہ وہ اندازہ ہی نہیں لگا پاتی کہ اصل میں اس کے اندر ٹوٹ پھوٹ کا آغاز ہوا کیسے۔ اور پھر آنے والے دنوں میں امی نے دونوں کی شادی کی تاریخ دے دی تھی۔ اس نے سب سے پہلے یمنا کے جہیز کی ساری چیزیں مکمل کی، اس کے بعد اپنی کچھ چیزیں رہ گئی تو اس نے چھوڑ دی، جیسے واشنگ مشین، سی ڈی پلیئرز وغیرہ وغیرہ۔ تمہارا تو دماغ خراب ہے۔ یمنا اس دن بے حد خفا ہوئی۔ تم جانتی بھی ہو تائی جان کی فطرت، پھر ایسا کام کیوں کرتی ہو؟ پلیز یہ سب چیزیں مجھے نہیں چاہیے۔ کیوں نہیں؟
یہ سب تو بہت ضروری چیزیں ہیں بھائی، اور تمہارے لیے ضروری نہیں؟ اپنے لیے میں خود ہی ضروری ہوں، اس نے شرارت سے کہا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اچھا تم اپنے نازک دل و دماغ پہ نہ زیادہ بوجھ نہیں ڈالو میری پیاری یمنی، پہلے ہی میں نے امی کو بہت مشکل سے سمجھایا ہے۔ یشرا امی کی بات مان لو، ان چیزوں پہ پہلے تمہارا حق ہے، صرف اس لیے کہ یہ میرے پیسوں کی ہے، ورنہ بڑی تو تم ہو، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ یعنی تمہیں کوئی بات سمجھانی بہت مشکل ہے؟ یمنا ناراضگی سے باہر نکل گئی تو وہ بھی لیٹ گئی۔ وہ سوچنا چاہ رہی تھی، اس کی سمجھ میں تائی جان کا رویہ بالکل نہیں آیا تھا۔ کہاں تو وہ شادی پہ ہی راضی نہیں تھی۔ شہباز نے تقریباً 1 سال پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ شادی صرف یشرا ہی سے ہوگی۔ اس پہ تائی جان نے بہت واویلا مچایا تھا۔ شہباز نے بھی جیسے ایک چنگاری ڈال کر آگ لگنے کو چھوڑ دیا، اور تائی جان بھی دیکھو اور انتظار کرو کی پالیسی پہ عمل پیرا تھی، پھر جیسے ایک دم سے کایا پلٹ گئی۔ وہی تائی جان نہ صرف یہ کہ رشتہ لے آئیں بلکہ جلدی شادی کرنے پہ بھی بضد تھیں۔ امی کو ہوا کیا ہے؟ شہباز نے ایک کباب منہ میں رکھتے ہوئے کہا۔ ضرور تم نے کوئی جادو کیا ہوگا۔ بکو مت۔ بکو نہیں، بالکل صحیح کہہ رہا ہوں۔ ارے کہاں تو وہ یہ ذکر سننے کو ہی تیار نہیں تھی، اور کہاں فوراً شادی کی تاریخ مقرر کر دی۔ تو تمہیں اعتراض کس بات پہ ہے؟ مجھے کیوں اعتراض ہونے لگا؟ شہباز نے سینے پہ دونوں ہاتھ لپیٹتے ہوئے کہا۔ میں نے اس دن کے لیے بہت دعائیں مانگی تھی، اور تم نے کبھی دعا کی تھی؟ میں اپنی دعائیں فالتو لوگوں پہ ضائع نہیں کرتی۔ اور چلو کچن سے نکلو، ورنہ کباب تلتے ہوئے تمہاری فالتو باتوں سے میرا ہی ہاتھ جلے گا اور کچھ نہیں، اور میرے دل کے جلنے کی تمہیں ذرا پرواہ نہیں، حالانکہ اس میں تمہارے جلنے کا بھی خدشہ ہے، کیونکہ اس دل میں… شہباز پلیز، بہت بکواس ہو چکی۔ وہ 1 منٹ میں برآمدہ پار کر گئی۔ یہ کیا بھائی؟ یمنا نے شہباز کو حیرت سے دیکھا۔ یہ تم کیا اپولو کی مانند کھڑے ہوئے ہو، اور چہرہ کیوں لال ہو رہا ہے؟ کیا غصہ آ رہا ہے؟ ابھی وہ محترمہ یہاں پہ کھڑی تھی، پھر کیا ہو گیا ایک دم سے چلی گئی؟ اس لیے کہ اسے یاد آ گیا ہوگا کہ آپ سے پردہ کرنا ہے۔ پردہ؟ مگر کس لیے؟ ابھی تو شادی میں پورے 6 مہینے ہیں۔ جی جناب، پورے 6 مہینے پردہ۔ مارے گئے۔ شہباز سر پہ ہاتھ پھیر کے ہی رہ گیا۔ کہیں مسجدوں میں شہادتیں، کہیں مندروں میں عدالتیں، یہاں کون کرتا ہے فیصلہ، یہ کبھی کسی کو خبر نہ ہو۔ کئی لوگ جان سے جائیں گے میرے قاتلوں کی تلاش میں، میرے قتل میں میرا ہاتھ تھا، یہ کبھی کسی کو خبر نہ ہو۔ میرے پاس جتنی ہے روشنی، یہی ہے چراغ کی زندگی، میں کہاں جلا میں کہاں بجھا، یہ کبھی کسی کو خبر نہ ہو۔ شادی کے بعد یشرا نے جاب چھوڑنا چاہی تو تائی جان آڑے آ گئی۔ کوئی ضرورت نہیں جاب چھوڑنے کی۔ ارے آج کل ایک شخص کی کمائی میں ہوتا کیا ہے؟ ایک فرد کس کس کو کھلائے گا؟ کس کس کی فہرست بہت طویل تھی۔ اس کی شادی شدہ 5 نندیں تھیں جو ہر تیسرے چوتھے دن باماں اہل و عیال آ جاتی تھی، پھر ان کے سسرال والوں کے الگ خرچے اور نخرے۔ ایک چھوٹی کنواری نند تھی جس کی ابھی شادی کرنا باقی تھی۔ تائی نے شہباز کے سارے پیسوں کی کمیٹی ڈالی ہوئی تھی۔ شہباز اکلوتا تھا اور فرما بردار اولاد بھی۔ یہ جب تو میں نے تاریخ رکھنے کے بعد ہی چھوڑ دینی تھی، مگر سیشن ختم ہونے والا تھا، اس لیے ریزائن ہو کے نہیں کیا گیا۔ اور اب جب کہ مجھے خود آرام کی ضرورت تھی تو تائی جان آڑے آ گئیں۔ ارے بی بی، ہم یہ تھوڑا کہہ رہے ہیں کہ تم اپنی تنخواہ ہم لوگوں پہ خرچ کرو، ارے ہمارے لیے ہمارا بیٹا ہی کافی ہے۔ میں ٹکر ٹکر ان کا منہ دیکھتی رہی۔ ان کا بیٹا اب میرا بھی کچھ لگتا تھا۔ شاید وہ بھول گئی تھیں، حالانکہ ہمارا مذہب تو وہ مذہب ہے جو علیحدگی کے بعد بھی شوہر پہ بیوی کے نان نفقے کی ذمہ داری رکھتا ہے، اور یہاں ساتھ رہتے ہوئے یہ حال تھا کہ میرا شہباز کے پیسوں پہ کوئی حق نہ رہ گیا۔ 1001 چیزیں ہوتی تھی اور مجھے اس کے لیے اپنے ہی پرس کی طرف دیکھنا پڑتا۔ میری طبیعت میں جیسے کوفت اور چڑچڑا پن شامل ہوتا جا رہا تھا، اور مصیبت یہ تھی کہ میں لب بھی نہیں کھول سکتی تھی۔ ایک تو اس لیے کہ تایا جان کے ہمارے اوپر بہت احسانات تھے، اور کچھ
میری فطرت بھی مختلف سی تھی. زبان چلانا، لڑائی جھگڑا کرنا مجھے نہیں آتا تھا. پھر اوپر سے میں جس وقت آفس سے واپس آتی، تائی جان سارے کام چھوڑ چھاڑ فوراً کچن سے باہر آ جاتی. لو بہو، اب تم دیکھو کیا کرنا ہے، سالن میں کیا ڈالنا ہے، رات کو پھلکے بنیں گے یا چاول، تمہاری مرضی. آٹا دیکھ لینا، گوندھنے والا ہے تو گوندھ دینا، تمہاری مرضی ہے. اب اس طرح کہا جاتا جیسے پتہ نہیں کتنے اہم معاملے میں میری مرضی مقدم رکھی گئی ہو. پھر تازاد بہنیں آ جاتی، ان کا منہ الگ سوج جاتا. ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے میکے آنے کا، سسرال میں بھی جان ماری کرو اور میکے میں بھی. بھابھی ہیں تو انہیں آرام کرنے سے ہی فرصت نہیں. اتوار کے دن تو چھٹی ہوتی ہے، کم از کم اس دن تو کام کیا کریں گے. امی آپ بھی کچھ نہیں کہتی. کل شام ہی کی تو بات تھی، وہ رات کو جا کر آفس کا کوئی کام کر رہی تھی، پھر اس کے بعد ناشتہ بنا کر آفس چلی گئی. وہاں سے آئی تو شاور لے کر چائے پینے بیٹھ گئی. رات کی جاگی ہوئی تھی اور پھر سارے دن کی تھکن. بہت عرصے کے بعد وہ وہیں کرسی کی پوچھ سے سر ٹکا کے سو گئی، ورنہ چائے پینے کے فوراً بعد وہ کچن میں لگ جاتی تھی. شہباز نے اسے دیکھا تو اس کا دل افسردگی سے بھر گیا. بہت پہلے کی کوئی بھولی بسری بات، کوئی یاد جو بن بن کر ایک دم اس کی آنکھوں میں آ گئی. اس نے کمبل یشرا کے پیروں پر ڈالا، اس کے بال پیچھے کیے اور دروازہ ہلکے سے بند کر کے باہر آ گیا. شہباز، دلہن کہاں ہے؟ جی امی، وہ گڑبڑا گیا. ان سے کہو کچن میں آئیں. تائی جان کے لہجے میں ناگواری کی لہر تھی. شہباز بس گو مگو کی حالت میں کھڑا رہ گیا. اسے پتا تھا وہ کبھی بھی ایسے نہیں سوتی، اور اگر آج سوئی ہے تو اس کا یہی مطلب تھا کہ وہ بہت تھک گئی ہے. لیکن اٹھانا تو تھا اس نے. چپ چاپ جا کر اس کا شانہ ہلایا. اٹھ جاؤ یشرا. کیا ہوا؟ میں جو ایک دم گہری نیند میں تھی بالکل گھبرا سی گئی. کچھ نہیں، شہباز نے نظریں چرائیں. امی تمہیں کچن میں بلا رہی ہیں. میں نے اس کا چہرہ غور سے دیکھا اور سلیپر پاؤں میں ڈالنے لگی. بھلا شہباز کیوں شرمندہ ہو رہا تھا؟ جب شوہر کو بیوی کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ وقت کا کون سا پہر دیکھتا ہے؟ دوسرے لوگ بھی وہی کرتے ہیں. ہر ایک کا مطلب پورا ہونا چاہیے. یہی دنیا ہے اور یہی دنیا کے انداز. اور مجھ جیسی عورتوں کا نصیب بھی شاید یہی ہوتا ہے. خواہ کتنے بھی امیر کبیر مرد سے شادی ہو جائے، لیکن ساری زندگی دوسروں کی ضرورتوں کا خیال رکھنے اور ان کی ضرورتیں پوری کرنے میں ہی خرچ کر دیا کرتی ہیں. جبکہ شہباز سوچ رہا تھا کیسی بے بسی ہے کہ چاہ کر بھی زندگی کو اس انداز میں نہیں گزار سکتا جس طرح گزارنے کے خواب کبھی اس نے دیکھے تھے. وہ کمائے گا اور یشرا کو ہر طرح کی آسانی اور سکون فراہم کرے گا، جبکہ زندگی تو بالکل کسی اور ڈگر پہ چل پڑی تھی، الجھ گئی تھی. کچھ اس انداز میں الجھی تھی کہ یشرا یا شہباز دونوں ہی اسے سلجھانے میں ناکام ہو رہے تھے. ہو جاتی ہے بعض اوقات زندگی یوں ہی الجھی الجھی سی، لیکن بالآخر گزر بھی جایا کرتی ہے. پھر بھی یشرا کی اس کہانی کے بعد ہم دعا گو ہیں کہ اللہ ہر لڑکی کو خیال کرنے والے، محبت کرنے والے اور گھر کا سکھ اور آسانیاں دینے والے سسرال اور شوہر نصیب فرمائے. ایسے شوہر کہ جو اپنی بیویوں کے حقیقی کفیل بھی بن سکیں، تاکہ عورت صرف گھر کی ذمہ داریاں باحسن پوری کر سکے اور باہر کی خواری اور ذلت سے محفوظ رہے. کیونکہ بالآخر تو شوہر ہی ایک بیوی کے لیے تھکا دینے والی تپتی دھوپ جیسی زندگی میں سایہ دار شجر ہوا کرتا ہے.